वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो बहुत अहम आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशरफ्त हुई, जो इलेक्शंस पंजाब के अंदर ख़ासतौर पे जो इलेक्शंस के हवाले से प्रोसीडिंग्स थी वो हुई, और जजेस के जो रिमार्क्स थे शुरू में उससे लग रहा था कि वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हुकूमत की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं या तफसील उनके सामने पेश की गई है। बहुत तनकीद भी हुई, सवालात जजेस ने उठाए कि अगर मनी बिल जो है या जो फंड्स का इशू है वो पार्लियामेंट से अगर पास नहीं हुआ तो क्या इसका ये मतलब है कि हुकूमत के पास मेजॉरिटी नहीं है। उन्होंने जिक्र भी किया कि जो उनको प्रेजेंटेशन दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, और उसके ऊपर ये भी कहा गया कि ये तो अब काबिल समात ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत देर से बताया गया। जब पहले ये केस सुना जा रहा था तो तब इस तरह की चीज़ों की वहाँ बात ही नहीं हुई, तफसील ही नहीं बताई गई। कहा कि शुरू में हमें मैथमेटिक्स में उलझाया रखा गया कि 3-4 का फैसला है या छोटा है या बड़ा है बेंच, और इस तरह की गुफ्तगू हुई। इस तरह के जब रिमार्क्स जजेस की तरफ से सामने आए तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने जिक्र किया मुज़ाकरात का। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत में जमातें हैं ख़ास तौर पे वो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब हों, वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से ये मसला हल किया जाए, और इसलिए और वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात पर तैयार हैं। जब ये अटॉर्नी जनरल ने कहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो थी उसके रवैये में थोड़ा फ़र्क देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठ जाती हैं और गुफ्तगू कर लेती हैं तो फिर मसला आगे बढ़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट को उसमें कोई फ़ैसला देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी वहाँ कहा गया कि अगर तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पे इत्तफाक कर लेती हैं और कोई हल निकल आता है तो फिर सिक्योरिटी भी गालिबन इतनी नहीं चाहिए होगी। और इस गुफ्तगू पे फिर जजेस ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उनसे गुजारिश की कि वो अपने जो क्लाइंट हैं उनसे बात करके यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस बताएं ताकि इस मामले के ऊपर पेशरफ्त की जाए। और बाकी सियासी जमातों को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने नुमाइंदे जो है वो भेजें जो अगली प्रोसीडिंग्स होंगी। मुज़ाकरात के हवाले से लग रहा है कि मुल्क में कोई गुफ्तगू तो हो रही है। इत्तेहादी जमातों की आपस में एक से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। एक जो पिछली मुलाकात ऐसी हुई उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई कि तमाम जो जमातें हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने इत्तफाक किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने चाहिए। उसमें चौधरी शुजात साहब की भी जमात शामिल थी, उनके बेटे ने ये बात की, खालिद मगजी साहब ने भी इत्तफाक किया। कहा जा रहा है मीडिया ज़राए के ज़रिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है वो तैयार नहीं हुई, बाकी सब ने ही इस बात पे इत्तफाक किया कि हो जाने चाहिए मुज़ाकरात। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये इत्तला आई है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो एक वफ़द के साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करने गए हैं, और गालिबन वहाँ बात जो होगी इसी हवाले से होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने चाहिए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी शफकत साहब, किस तरह देख रही है आपकी जमात सर जो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है? जी देखें, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट राइटली सो ये महसूस करती है कि जो उन्होंने फैसला दिया है उस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की इंसिस्टेंस है ये बिल्कुल समझ में आती है। कौन सी अदालत होगी कि जो अपनी जुरिस्डिक्शन के मुताबिक अगर फैसला करे तो उस पर अमल दरामद ना हो, क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं है कि वो पंचायती फैसला कर लें। उन्होंने तो एक कानून और लॉ के मुताबिक फैसला करना। हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को जॉइंट एप्लीकेशन देती हैं जिसमें वो सारे अग्री करके कहते हैं कि जी ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में एक पॉलिटिकल इशू के बारे में, इलेक्शंस है मसलन उनके बारे में, कि पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम जॉइंटली चाहते हैं कि ये ऐसे हो जाए, तो देन मेरा ख्याल है कोर्ट कंसिडर कर लेगा। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात हुई है कि जी वो
آپس میں بات کر لیں. یہ بھی میرا خیال ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ سپریم کورٹ اسی صورت میں اپنا فیصلہ چینج کرے گا جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تو ہے. تو اور یہ شفقت صاحب، مجھے آپ لوگ تو پہلے ہی مذاکرات چاہتے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں الیکشنز کی تاریخ پہ. تو سر آپ کی یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو آج کی جو ریمارکس تھے یا گفتگو تھی وہ آپ کے لیے تو بہت پازیٹیو ہے، مثبت رہی. نہیں، آپ میرا خیال ہے کہ حق والی بات تھی. تھرو آؤٹ تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، بار بار کہا گیا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، بشرطے کہ وہ الیکشن کے بارے میں ہوں اور الیکشن کی جو اس کے خد و خال ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کے مطابق ہو. تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ نے فضل الرحمان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیا، آپ نے نون لیگ کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سٹیکس ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن اگر ہوا تو ان کو بہت زیادہ پٹائی ہوگی ان کی اور یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ، میرے ذاتی خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ کبھی مانیں گے. نہیں سر، تو کیا یہ ذاتی خیال کیا ہوا؟ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتی کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا آپ لوگ مذاکرات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا جو خیال ہے وہ فرق ہے اور میرا ذاتی خیال جو ہے وہ فرق ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کو بالکل ہی کسی اور رنگ میں دیکھ لیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ پارٹی مذاکرات کے لیے تو تیار ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ الیکشن کے ایشو کے اوپر اور الیکشن کی ڈیٹ پہ اور الیکشن کے خد و خال کے بارے میں تو پارٹی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ کامیاب ہوں گے یہ نہیں ہوں گے. میری رائے میں، پارٹی کی رائے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میں صرف آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ صحیح. کیونکہ نون لیگ اور جماعت اسلام، یہ جو جمعیت العلماء اسلام ہے، ان کے پنجاب اور کے پی میں سٹیکس ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ پٹائی ہوگی الیکشن کے اندر. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن کے لیے کسی چیز پہ مانیں گے. لیکن بہرحال امید ہم کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو ان کی جمہوری سینس جاگ پڑے اور وہ الیکشن پہ آ جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی شرائط کیا ہیں مذاکرات کے لیے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس جب سراج الحق صاحب بھی آئے تھے تو واٹ آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ obviously وہ مذاکرات جو ہے الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے ہی ہوں گے، یا کوئی آپ کی شرائط نہیں ہے؟ کچھ لوگ سر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے کیسز بنے ہیں آپ لوگوں کے اوپر وہ سب جو ہیں وہ ختم کیے جائیں اور اس طرح کی گفتگو. سو واٹ ایگزیکٹلی آر دا پیرامیٹرز جو آپ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ کر لیجئے. الیکشن جو ہے وہ، اور الیکشن میں بھی دو الیکشنز ہیں. ایک الیکشن ہے پروونشل الیکشن، اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سو اس کو تو آپ ایک طرف رکھتے ہیں. باقی رہ گیا نیشنل اسمبلی کا الیکشن. نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ نہیں ہے، اس کی ڈیٹ ڈسکس ہو سکتی ہے. اس کے لیے اس کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس ہو سکتا ہے اور اس کو بہتر کریں. جہاں تک مقدموں کی بات ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہونے چاہیے. وہ کورٹ میں ہم گئے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے کل بھی لاہور ہائی کورٹ میں خود بھی گئے تھے کہ جی اتنے 121 مقدمے پنجاب میں بنے ہوئے، سب فریولس ہیں، سب فیک ہیں. تو ہم گئے ہوئے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی ان کو ختم کیا جائے. تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کے مذاکرات کے بارے میں کوئی ایسی اندیہ نہیں ہے مجھے. نہیں تو سر پھر جو الیکشنز کی تاریخ پہ بھی کیا آر یو ولنگ ٹو شو اینی فلیکسیبلٹی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ الیکشن سارے ایک دن پہ ہونے چاہیے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بھی یہی چاہتی ہے. آپ کے بہت سے ممبرز ہیں جو آف دا ریکارڈ کانورسیشن میں کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہوگا کہ الیکشنز ایک دن ہوں.
دیکھیں میں پارٹی کی جو پوزیشن ہوگی مذاکرات میں اس کو میں ابھی سیکنڈ گیس نہیں کر سکتا، وہ تو وہاں پہ ہوگی، لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروونشل الیکشنز ہیں وہ ان کی ڈیٹ تو آلریڈی آ چکی ہے، اور مجھے ایز این اینالسٹ کہہ لیں آپ، میری ذاتی رائے میں ایک ہی صورت میں وہ یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کو ریکنسیڈر کبھی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ساری جماعتیں کہیں کہ جی ہم نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فلاں دن جو ہے وہ انتخاب ہوگا اور سارے انتخابات ہوں گے، اس کے علاوہ تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم نیشنل اسمبلی کے الیکشنز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سر یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ پاکستان تحریک انصاف، اگر کوئی ایسا آپ کو ہائپوتھیٹکلی آپ کے سامنے کوئی آپشن آئے کہ سب مل کر ایک تاریخ طے کر لیں، وہ تاریخ اب آبویسلی 14 مئی تو نہیں ہو پائے گی، بٹ 14 مئی سے کچھ آگے چلی جائے اور اس دن پنجاب کے بھی ہو جائیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہو جائیں، نیشنل اسمبلی کے بھی ہو جائیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس آپشن کو کنسیڈر کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی آپشن آتی ہے۔ ہائپوتھیٹیکلی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہائپوتھیٹیکل کویسچنز بھی بے شمار ہو سکتے ہیں، چلے لیکن کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نظر آیا ہے، کہیں آپ نے کوئی ایک بیان نظر آیا ہے کہ جی ہم ہائپوتھیٹیکلی یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک دن کو ہم جلدی الیکشن کرا دیں، اور اس میں ایسی کوئی چیز؟ تو لیٹ دا سچویشن کم، سر پھر اگر بات وہ کریں گے۔ اکتوبر وہ کہیں کہ اکتوبر میں ہی کرا لیتے ہیں سارے، مگر وہ آپ کو کوئی گارنٹی دے دے، کیونکہ سر ابھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ یہ بھی ڈر ہے کہ اگر یہ والے ان میں تاخیر ہو گئی تو پھر اکتوبر کے بھی پتہ نہیں وقت پہ ہوتے ہیں کہ نہیں، تو اگر کوئی آپ کو نہیں میں آئرن کلیڈ مذاکر گارنٹی مل جائے کہ سارے انتخابات ایک دن ہوں گے، تو کیا کنسیڈر ہو سکتا ہے یا اٹس کمپلیٹلی آف دا ٹیبل؟ نہیں دیکھیں، بات سے کنسیڈر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے۔ میں پارٹی کے جو فیوچر نیگوشیٹنگ پوائنٹس سر ہیں ان بٹ کے بارے پارٹی میں کے میں کوئی اس وقت ڈسکشنز ہوتی ہوں گی نا، کہ مطلب کہ کوئی چیز نہیں بالکل آپ کو میں اس پتہ کے ہے کہ بارے میں پارٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو جب آفر آئے گی تو اچھا پھر پارٹی اس میں اپنا فیصلہ کرے گی۔ سر، کیا یہ جب مذاکرات ہوں گے، کیا پاکستان تحریک انصاف اور ایشوز پہ بھی مذاکرات کر سکتی ہے، یا الیکشن کی تاریخ ہی ایک واحد ہے جس پہ بات ہوگی؟ اس وقت مذاکرات جو ہیں وہ صرف اور صرف الیکشن کے کانٹیکسٹ میں ہوں گے اور کسی چیز میں نہیں ہوں گے۔ اور کوئی ایشو آپ کے خیال میں ٹیبل پر نہیں آ سکتا؟ نہیں وہ ایشوز جو ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں، الیکشن کے بعد کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو ایک ہی چیز ہے، قوم کو اس دلدل کون سے سی باتیں ہیں نکالنے کے سر؟ لیے قوم کو دلدل سے نکالنے کے لیے سوائے الیکشن کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہیں سر، بٹ آپ نے کہا بعد کی باتیں ہیں، تو میں تو صرف جاننے کی کوشش کری ہوں کہ یہ کون سی بعد کی باتیں ہیں؟ بات سے مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے گا، جب ایک نئی پارلیمنٹ آ جائے گی، پھر نئی پارلیمنٹ آ کے وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ سر آپ کو معلوم ہے نا سر کہ اپوزیشن کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ آپ لوگ پاور میں آ جائیں گے تو آپ لوگ ان کے ساتھ سلوک بہت برا کریں گے۔ شاید وہ اگر آپ سے یہ گفتگو ابھی کرنا چاہیں کہ اتنا یہ جو، اور یہ ملک کے لیے بہت سر فائدے مند نہیں ہے کہ ایک جماعت آتی ہے وہ دوسرے کے خلاف پولیٹیکل وینڈیٹا شروع کر دیتی ہے، وہ نکلتی ہے تو جو پہلی تھی وہ آ کے وہی کرتی ہے۔ تو کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آپ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں کیسز نہ پہلی بنائے بات یہ جائے، ہے کہ خواہ کوئی جیل نہ جائے، جس طرح کا آپ کا رویہ رہا پہلی ٹرم میں۔ نہیں ایک منٹ آپ تھوڑا سا، آپ کو ریکارڈ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری پہلے گورنمنٹ آئی تھی تو 90% مقدمے جو ہیں وہ ہمارے آنے سے پہلے کے رجسٹرڈ تھے۔ آپ ریکارڈ کو چیک کر لیں، اس میں جتنے بھی نیب کے کیسز تھے آلموسٹ 90%، چند کیسز ہمارے آنے کے بعد ہوئے، لیکن نواز شریف کا کیس، اس میں شہباز کا کیس، اس میں اور بھی ان کے جتنے پارٹی لیڈرز ہیں ان کے کیسز تھے وہ ہمارے آنے سے پہلے کے رجسٹر تھے، اور وہ جو بھی کاروائی نیب نے کی اور باقی لوگوں نے کی، اور مریم کا کیس بھی جو ہمارے آنے سے پہلے تھا، مریم تو سزا ہمارے آنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سر جی میں یہ ہم نے اگر کیا آپ تھا، یہ میرا خیال ہے غیر مناسب،
یہ غیر مناسب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. ہاں جی میں خاموش ہو جاتا ہوں, بتائیے, آپ بتائیں. نہیں سر, میں تو کہہ رہی تھی کہ سر وہ اس میں آپ لوگوں نے خود تاثر دیا نا اس طرح کا, صحیح یا غلط. خان صاحب جا کے امریکہ میں انہوں نے تقریریں کی کہ میں ان کے کمرے کے ایئر کنڈیشنرز اتروا دوں گا, پھر آپ کے ممبرز آ کے کہتے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد گرفتاری ہو جائے گی, نیب کے کیس کی یہ تفصیلات ہیں پریس کانفرنسز میں بتائی جاتی تھیں. اس سے پھر سر لگا تو یہ کہ آپ لوگ سارا خود مینیج کر رہے ہیں. اب ہمیں عمران خان صاحب نے جب آپ کی حکومت گئی ہے اس کے بعد آ کے کہا کہ وہ تو جنرل باجوہ کر رہے تھے, میرے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں تھی. مگر اس وقت تو سر بار بار یہ لگا, شہزاد اکبر صاحب جو تھے وہ لندن کے چکر لگاتے تھے, کہتے تھے میں اسحاق ڈار صاحب کو پتہ نہیں اتنے دن میں واپس لے آؤں گا, اتنے دن میں وہ ملک میں ہم اریسٹ کر لیں گے. تو سر اس سے ایک تاثر تو بنا. اب آپ جو چاہیں کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, but the impression was that Pakistan Tehreek-e-Insaf was pursuing those cases. اب آپ اجازت ہے مجھے بولنے کی کچھ دیر انٹرپٹیڈ؟ جی سر بالکل, جی فرمائیں سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پہلی تو بات, ریکارڈ جو ہے وہ تاثر چیزیں نہیں ہوتی, ریکارڈ ہوتا ہے. ریکارڈ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سارے کیسز, تقریباً سارے کیسز, چند ایک چھوڑ کے, جو ہمارے آنے سے پہلے بنے تھے. اس کے بعد آپ ریٹرک کی بات کر رہی ہیں. ریٹرک جو بھی تھا, ریالٹی کیا تھی؟ ریالٹی یہ تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران کیسز بنے تھے یا پی ایم ایل این کی اپنی گورنمنٹ کے دوران کیسز بنے تھے. یہ والی حالت نہیں تھی کہ جو اس وقت عمران خان کے اوپر 141 کے قریب کیسز بنے ہوئے ہیں. کوئی تحریک انصاف کا لیڈر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کیسز نہیں بنے ہوئے. 17 کیسز میرے پہ تھے, 4 ابھی ختم, 14 ختم ہوئے, 3 ابھی بھی بقایا ہے. بے شمار کیسز جو ہیں وہ ہر کسی پہ بن رہے ہیں, ہر کسی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. ابھی علی امین کو کبھی کدھر لے جاتے ہیں, کبھی ادھر لے جاتے ہیں, یہاں سے ضمانت ملتی ہے وہ ایک اور جگہ لے جاتے ہیں, وہاں پہ ضمانت. یہ سارے کام ہم نے نہیں کیے تھے. جس طریقے سے اس طریقے یہ 5 صوبوں میں ایک ساتھ کیسز رجسٹر کر دیتے ہیں, تشدد جو انہوں نے کیا ہمارے لوگوں کے اوپر, تو یہ چیزیں ہمارے دور میں نہیں ہوئی تھی. اریسٹ ہوئے تھے, نیب نے اریسٹ کیے تھے. تو اس لیے مہربانی کر کے ریکارڈ درست رکھے. ہم رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں اور رول آف لا سے ہم آگے نہیں ہٹیں گے. یہ جعلی مقدمے اور جعلی کیسز جو ہیں یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آج جو سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم سپریم کورٹ کی جو آج پروسیڈنگز ہوئیں انہی کا ذکر کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب, سینئر صحافی ہیں, سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا, اور ہمیں جوائن کیا ہے شاخاور صاحب نے, سینئر قانون دان ہیں, اور ان کی بھی آج ایک پٹیشن جو ہے وہ اس کیس میں ایکسیپٹ ہوئی ہے. انہوں نے وہاں آرگیومنٹس بھی پیش کی ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی حسنات صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کچھ بتائیں, آج کورٹ میں obviously ہم نے ریمارک سنے, سب بہت کلوزلی فالو کر رہے تھے. کیا آپ کو لگا موڈ ججز کا, کس طرف وہ بات جا رہی تھی؟ اور پھر اٹارنی جنرل کی جب مذاکرات کی بات آئی تو بالکل لگا کہ مختلف ڈائریکشن ہو گیا. دیکھیں, آج ایسا لگ رہا تھا کہ جو پرسوں کی عسکری حکام کی طرف سے بریفنگ ہوئی انہی ججز کو کہ جی جو سیکورٹی کے حالات ہیں اور الیکشن میں کیوں آرمی آفیشلز اویلیبل نہیں ہیں, وہ بریفنگ جو ہے وہ اس کے بعد آج ججز جو ہے وہ ان کو اندازہ تھا کہ سیکورٹی کا ایک ایشو بڑا سیریس ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو کنٹینشن ہے حکومت کی وہ ٹھیک ہے. اب بیچ میں نکلنا تھا کہ کون سی کنٹینشن حکومت کی ٹھیک ہے؟ کہ یہ کہ جی اس وقت حالات اکتوبر تک یعنی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مختلف جو ہے وہ آپریشن میں بزی ہیں, اور جو ہے اس وقت ٹیررزم کے آپریشن چل رہے ہیں, تو وہ جو 3 لاکھ آرم فورسز آفیشیل جو ہیں وہ جو الیکشن ڈیوٹی کے لیے دینے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گے. اس حوالے سے ان کو یہ بات جو اس بریفنگ کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جی وہ اس بات میں وزن ہے.
اب اس بریفنگ کے بعد یہ تھا کہ جی کیسے معاف کریے گا سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو پھر جج صاحب نے یہ کیوں کہا کہ یہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی؟ دیکھیں وہ ایک اور ٹیکنیکل ایشو ہے کہ سی ایم اے میں آپ کس طریقے سے یہ اب جو ہے یہ ریمیڈی لیں گے. اب وہی ریمیڈی جو ہے وہ شاہ خاور صاحب کی پٹیشن ہے اور تقریباً انہوں نے بھی کہا کہ اکٹھے الیکشن ہوں اور اکتوبر میں، تو وہ جو ہے وہ اس پٹیشن پہ نوٹس ہو گئے. تو مسئلہ یہ ان کی کیونکہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن تھی 184(3) کے تحت، اور ڈیفینس منسٹری نے ایک سی ایم اے دائر کی، اور وہ میرا خیال ہے ان کو بھی یہ تھا کہ بھئی اس وقت ڈیفینس منسٹری نے یہ معاملہ کیوں نہیں رکھا جو چیزیں اب سیکورٹی کے سامنے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں ڈیفینس سیکرٹری نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم بریفنگ دیں آپ کو دینی ہے ان حوالات سے یہ جو حالات چل رہے ہیں. تو کہا گیا کہ جی آپ فی الحال جو ہے وہ رپورٹ دیں، رپورٹ دیکھ کے ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ضرورت پڑی تو آپ سے بریفنگ لیں گے. جب رپورٹ آئی تو اس کے بعد آرڈر آ گیا کہ جی آپ 14 مئی کو الیکشن کرائیں. تو اب یہ ہے کہ جب بریفنگ ہوئی تو بریفنگ کے بعد جو ہے وہ ججز بالکل واضح تھا کہ ان کو اندازہ ہوا کہ جی سیکیورٹی کا ایشو بڑا سیریس ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ جی 14 مئی کا جو آرڈر ہے وہ ہمارا آرڈر جوڈیشل ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب تیسرا جو اٹارنی جنرل نے بیچ میں رستہ نکالا کہ جی سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک کوئی ایسا کنسنسس سے ایک ڈیٹ دے دیں. اب اس میں شاہ خاور صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ایک ڈیٹ ہو. جی شاہ خاور صاحب، سر آپ بھی بتائیے، سر آپ کی پٹیشن اگر آپ ہمیں تفصیل بتائیں کہ کیا آپ آرگیو وہاں کیا کر رہے ہیں جو آج ایکسیپٹ بھی ہو گیا ہے اسی کیس میں؟ دیکھیے ہمارا آرگومنٹ وہاں پہ یہ تھا کہ ابھی آپ کی جو 4 اپریل 2023 والی جو ججمنٹ تھی آپ نے پاس کی وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ رولنگ سٹون بنی ہوئی ہے، جو کہ حالانکہ سپریم کورٹ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے آئین میں کہ ان کی جو بھی ججمنٹ ہے اس کو اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اس میں عمل درآمد ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ اس سینیریو میں کہ اب ایک عجیب صورتحال کریٹ ہو چکی ہے تو اس میں ہماری جو گزارشات ہیں ایک شہریوں کی طرف سے کہہ لیں یا ایک مفاد عامہ کا جو ہم بیٹلز اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گو کہ آپ یہ ڈیسیژن کر چکے ہیں کہ 14 مئی میں جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں، لیکن اب جو ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا کہ اگر یہ مئی میں صرف پنجاب کے الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد اکتوبر میں جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جو 14 مئی کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی اور پنجاب کے انڈر جتنے بھی نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں انتظامی اور سارے امور جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الیکشن فیئر اور امپارشل ہو. تو اس لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے اس میں پارٹی بنایا ہے کہ آپ کم از کم ایک نقطے پہ آ جائیں، ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں اور ایک ایسا میکینزم نکالیں کہ یہ جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہیں چاروں صوبوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے، یہ ایک ہی دن پہ ہو. اس سے بہت ساری کباہتوں سے جو ہے وہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. ہمارے وسائل بھی جو ہیں وہ بڑے کم ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ایک دفعہ یوز ہوں گے. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. پھر ہم نے اس میں ایک پوائنٹ بھی اٹھایا ہے کہ یہ ابھی ڈیجیٹل کنسنسس ہو رہا ہے پورے ملک میں، اور اگر یہ 2 صوبوں میں پرانے 2017 کی مردم شماری کے تحت اگر الیکشن ہوں گے اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ اور صوبائی 2 اسمبلیوں کا وہ پھر نئے جو مردم شماری سے ہوں گے تو وہ بھی ایک امبیلنس کریٹ ہو جائے گا. بالکل اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایسے میئر لیے جائیں کہ الیکشن جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی ڈیٹ پہ. بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں حسنات ملک صاحب سے اور شاہ خاور صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو آج کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئیں الیکشن ایشو کو لے کے اور الیکشنز کی تاریخ کو لے کے. جی حسنات صاحب کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ آرڈر بھی آ گیا ہے کورٹ کا؟ دیکھیں ابھی میں تو آرڈر ریڈ کر رہا تھا، یہ ہے کہ آرڈر میرا خیال ہے کہ جو پروسیڈنگ ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ چیزیں آئی ہیں اور جو فائنانس بل کے حوالے سے کافی آبزرویشن ہے، ابھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا اس کی امپلیکیشن ہے. تو دیکھیں اب جو یہ اس میں آ رہا ہے کہ میٹر ڈسپوز آف ہے، اب یہ کل تک ایڈجرن نہیں کیا گیا. اچھا اس میں اب ہم نے تو یہی سنا تھا کہ کل پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا ہے، ان سے بھی گفتگو کی جائے گی.
यही बात है कि अब इसमें जो आखिरी मैंने पैराग्राफ देखा तो उसमें तो ये लग रहा है कि जी ये जो है वो डिस्पोज ऑफ की है मैटर, तो खत्म हो गई बात। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो मामला है, ये जो पिटीशन है शाह साहब वाली, हाँ। अब इसमें देखना होगा कि उस पे क्या है कोई अच्छा, आर्डर, क्योंकि ये लंबा चौड़ा आर्डर है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी अभी तो अभी आया है, आप देख रहे हैं। सो बेसिकली अब आपको लग ये रहा है कि अब सारा जो फोकस है वो जो शाह कावर साहब की पिटीशन है उस हवाले से होगा कि आगे कैसे बैठकर तारीख तय की जाए इलेक्शंस की। जी जी बिल्कुल। शाह कावर साहब, सर आपको क्या लगता है सारे मामले में कि क्या यहाँ कोई हम क्या कह सकते हैं सर, कानूनी गुंजाइश है या हम कहें कि सियासी गुंजाइश है कि अक्टूबर की भी तारीख ना हो, मई 14 भी ना हो, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, थोड़ा सा, जिसको पहले भी कहा जाता था कि कुछ हुकूमत पीछे आ जाए, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चली जाए, मिड वे कोई तारीख तय हो जाए? जी आरता, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब इस मुकदमे की समाअत जारी थी उस वक्त भी उन्होंने तमाम फरीकैन को, पीटीआई को भी और अटॉर्नी जनरल के हवाले से और PMLN के लॉयर्स को भी ये कहा था कि आप एक सियासी कंसेंसस जो है वो आप डेवलप कर लें, हमारे पास आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उस पर अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि अगर ये वसी तक डायलॉग होता है पॉलिटिकल पार्टीज का और उसमें कोई किसी नुक्ते पे ये इत्तेफाक कर जाते हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ और ये बिल्कुल अदलिया के भी जहन में ये है कि ये अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन और जनरल इलेक्शन अलग अलग होंगे तो उससे बहुत ज्यादा कपाते हैं। शाह साहब, बट माफ करिएगा, इसमें ये भी तो मसला हो सकता है ना सर कि ये कह देना बहुत आसान है कि ये इत्तेफाक कर लें, अब ये 3 महीने पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बहस करती रहें तो फिर? मेरा ख्याल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंदिया दिया है वो यही है कि हम इसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कल के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस कर दिए हैं, उनके अहम रहनुमाओं को उन्होंने कहा है कि जिनको आप समझते हैं उनको ऑथराइज करके सीनियर लीडरशिप को कल भेजें। मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसमें फैसिलिटेट करे और ये सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म पे आके ये अगर मामला बेहतर हो जाए तो मैं समझता हूँ सही बोर्ड के एक बहुत बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 2 मेहमानों ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।